तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का लिबादा ओढ़ के एक नया नाम मुतारफ़ करवाया पाकिस्तान में, और दौलताना को अपनी सियासी ज़रूरियात के लिए भी ज़रूरत थी। उसने कहा जी सदके। और फिर तालीम बालगा का जो इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था कि कम अज़ कम जो उम्र में बड़े हो चुके हैं उनको लिखना पढ़ना और कम अज़ कम हर्फ शनासी और दस्तखत करने तक आप जोगे हो जाएं, और तालीम का जो ग्रास रूट लेवल पे आम करने का चलन है, या उसमें नया मुल्क है तो अब लोगों को कैपेसिटेट करने के लिए उस ज़माने में भी जो फंड्स रखे गए थे पंजाब गवर्नमेंट के पास, और पंजाब गवर्नमेंट का मतलब सबसे बड़ी गवर्नमेंट उस वक्त की, उन फंड्स को दौलताना साहब ने अपने उस वक्त के सेक्रेटरियों को क्या सुन के, और वो सारी तफसील मौजूद है, तो वो दिलवाए गए मुख्तलिफ अखबारों को वो पैसे, ताकि ख़त्म नबूवत मूवमेंट जो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उनके मुलवानों की कार्रवाई को मीडियाटाइज करके पूरी राय आमा में आग लगा दी जाए और मुआशरे के सूतर को तीली दिखा दी जाए। पेट्रोल छिड़कने का काम जो होगा वो मुलवानों का होगा, मुख्तलिफ ज़िलों में सरगोदा से लेके लाहौर और हर तरफ, और उसको तीली दिखाएगा मीडिया। और उसमें अखबारों ने बैत की थी उस वक्त जाके दौलताना की, किसी ने कागज़ लिया, कागज़ उस वक्त कोटे पे मिलता था, किसी ने पैसे लिए, और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट में ये सारी तफसील दी हुई है, जिसको शौक हो वहाँ से खंगाल ले और पढ़ ले। वहाँ से जो काम आपने शुरू किया था वो भुट्टो तक आते आते ये चस्का पड़ चुका था कि सबसे इजी अप्रोच जो है वो ये है जी। ये महाशय जो हैं ताहर भट्टी, जिसका असल नाम क्या है, झूठ दी हट्टी, झूठ की दुकान। तो तारीख़ में जो भी बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि जनाब अली एक शख्स ऐसा था जिसका नाम दौलताना था। वो क्योंकि एंटी कादियानी था और मौलवियों के साथ उसने मिलकर, यानी ये जो भी बयानियाँ दे रहा है उसको मैं फिर अपने सादा अल्फाजों में बता रहा हूँ कि ये सारा मलबा जो है ना वो उसके ऊपर डाल देते हैं। एक तो वो वज़ीर आला बनना चाहता था शायद, और या दूसरा एंटी कादियानी था, मौलवियों के साथ मिलके उसने तहरीक शुरू करवा दी और ये और वो, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा हो गया। दौलताना से शुरू हुआ ये मामला, भुट्टो तक उसका सफ़र जो है जारी रहा। ये वो कहना ये चाह रहा है। अब मसला ये है कि ये झूठ दी हट्टी जो है मुझे ये बताए कि अगर ये वाकई बाप की औलाद है तो आए आके ये बताए कि मुमताज़ दौलताना जो था वो कादियानी नहीं था, वो मुसलमान था। या उसको गैर कादियानी साबित करे। चलो साबित तो खैर कर नहीं सकता क्योंकि वो था कादियानी, लेकिन चले आके बयान तो दे। लेकिन बात फिर यही है, झूठ के पाँव नहीं होते, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि मौलवी तो खैर कादियानियों के इत्यादी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बिलाशुबा इनका तरीका वारदात जो है वो बहुत ऐसा होता है कि जिसको समझने में जो है कोई अल्लाह की तरफ से यह है कि अगर कोई समझ जाए, वरना यहाँ बड़े बड़े सेकुलर्स, लिबरल्स और क्या कहते हैं मुसन्नफ़ीन, दानश्वर और पता नहीं प्रोफेसर और फलाना मौरख तारीख़ और ये और वो, ये लोग तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं समझते, या इनके अंदर मुकम्मल फुकदान है चीज़ों की, यानी तस्वीर का दूसरा रुख देखने में। तारीख़ ये रही है कादियानियों की कि जिसको आजकल क्रिकेट, हर चीज़ में जो क्रिकेट शामिल हो गई है, तो जी विकेट के दोनों तरफ खेलना, ये इनका जो है बुनियादी
ایک عمل ہوتا ہے، کسی بھی کارروائی میں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں سدھ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یہ ان کا ایک اصول ہوتا ہے۔ تو جناب عالی اس کے بیان کے مطابق آپ نے سنا کہ یہ سارا الزام کس کو لگا رہا ہے؟ ممتاز دولتانہ کو، حالانکہ وہ جماندرو مرزئی سی اور ایڈا پکا مرزئی کہ مرزئیوں کے عبادت گاہ میں جا کے نمازیں بھی ادا کرتا تھا اور مرزئیوں کی تعریفیں بھی کرتا تھا یہ وہ۔ اور جب وہ امبیسیڈر تھا پاکستان کا وہاں پر برطانیہ میں، تو جمعے کی نماز جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ پڑھتا تھا، اور قادیانی اس کو ہمیشہ بڑا اہم بندہ سمجھ کے عزت تواضع ہر چیز کیا کرتے تھے بقول ان کے کہ دولتانے کی شرارت اور فتنے کی وجہ سے کتنے آمدی، جو ان کو آمدی کہتے ہیں، وہ مطلب ان کی نگاہ میں شہید ہو گئے۔ اب وہی دولتانہ جو ہے آمدیوں کو مارنے والا، جس کے ہاتھ میں آمدیوں کا خون ہے، اس کو جناب عالی پورا مکمل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کی عزت تواضع ہو رہی ہے، اس کو اپنی عبادت گاہ میں لا کر اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، اور بہت کچھ۔ تو جو اپنے ہم مذہب کے خون کا جو ہے وہ یعنی اپنے ہم مذہب کے قاتلوں کو عزت دے رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وفا نام کی چیز، اگرچہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اوکے، یہ سارا ایک منصوبہ بندی تھا۔ اگر فرض کیا اگر یہ سچ بھی بول رہے ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے، ایسے آدمی کو کیوں ریسیو کر رہے ہیں، ایسے آدمی کی کیوں تعریف کر رہے ہیں جس نے مرزئیوں کا قتل عام کیا بقول ان کے، یعنی اس کی وجہ سے کہ یہ مولویوں کو اکساتا تھا، جاؤ مارو، آگ لگاؤ، بم چلاؤ اور پتہ نہیں چاقو مار دو اور یہ کر دو، سارا الزام تو اس کے اوپر لگاتے ہیں نا، حالانکہ وہ کنجر مادر چوت جڑا سی، وہ خود مرزئی سی اور یہ جانتا ہے، لیکن پبلک کے سامنے آ کے، چلو مسلمانوں کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم جو بھی بکواس کرتے ہو، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ سیدھا سادہ سا ایک اصول ہے کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ جھوٹا تھا تو اس کے فالوور سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ حالت ہے۔ تو جناب عالی جس کی یہ کیا کہتے ہیں، جس انکوائری کمیشن کی یہ بات کر رہا ہے، خدا کی قسم اس کے دونوں جج جو مقرر کیے گئے تھے، دونوں ہی مادر چوت مرزئی، میں تو نہیں جانتا تھا کہ وہ مرزئی ہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا، انہی کے لٹریچر سے، انہی کے ذرائع سے، انہی کے لوگوں کی ویڈیو سے سارا پتہ چلا کہ وہ دونوں مادر چوت مرزئی تھے تو اگرچہ انہوں نے بہت ساری ویڈیوز جن کو میں نے ریکارڈ کیا رکھا، اور اس کے جو کیا بولتے ہیں، انہوں نے بہت ساری ڈیلیٹ بھی کر دی ہے، بہت کچھ ڈیلیٹ کیا، پھر بھی پوری طرح سے ابھی بھی وہ آن ہیں، کچھ تو خیر میرے پاس ریکارڈ بھی ہیں، یہ ڈیلیٹ کرے نہ کرے میں تو ان کو، میرے پاس تو سارا کچھ ہے۔ تو یہ اتنے مکار اور اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے نا انکوائری کی رپورٹ، وہ بھی میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں جی۔ یہ چوٹری ہٹی جس کے بارے میں بات کر رہا ہے کمیشن، 2 مرزئی ججز کی سربراہی میں بننے والا کمیشن، اس کے بارے میں وہ جو ریفر کر رہا ہے عدالت کا، تو عدالت کا جو ہے وہ
یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، باریک لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال میں پڑھ کے سناتا ہوں. سارے سوال تو نہیں، میں صرف اور صرف کیونکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دولتانہ اینٹی قادیانی تھا اور قادیانیوں کے خلاف اس نے تحریک، حالانکہ وہ خود قادیانی تھا اور قادیانیوں کی منشا پر، قادیانیوں کی ڈائریکشن پہ سارا کام کر رہا تھا 53 میں. لیکن یہ ایک فریب تھا، جھوٹ تھا، یہ صرف اور صرف ایک کور اپ کرنے کی ایک سٹوری تھی جس میں انہوں نے کردار اپنا ہی ہم مذہب، اپنا ہی خدمتگار دولتانہ کو بنا کے سامنے رکھ دیا تھا. تو سوال ہے عدالت کا، عدالت سوال کر رہی ہے کیا ہفتے میں ایک بار آپ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دولتانہ کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے؟ اختر علی سے پوچھا گیا اور اختر علی کہتے ہیں جی ہاں میں یہ درست ہے. سوال اچھا جی، عدالت نے پوچھا کیا آپ نے لاہور کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل اعظم خان برکی کو بتایا تھا کہ ممتاز دولتانہ چاہتے تھے کہ تحریک کی حمایت کی جائے؟ اب یہ جنرل اعظم خان برکی یہ عمران خان قادیانی کا، یہ بھی قادیانی رشتہ دار ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کتنی بار، ماں چودو بغیر تو مولویوں کنجری دے پترو، جس بندے نے 10,000 لوگوں کو قتل عام کر دیا، ماں چودو اس کے نام کے اوپر اس کو قوم کا ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے، حرام زادو کتی کے بچوں. چلو کچھ نہیں، اعظم کلاس مارکیٹ کا نام تو یہ اس کے نام پر بنی ہے. اس کے فوری بعد جو ہے جب 53 کی مومنٹ ہوئی، ختم ہوئی ہے نا، یا جس کو دبا دیا گیا، کرش کر دیا گیا، ظلم کے یعنی انتہا کر دی، تو کیونکہ یہ جتنے بھی لوم جہاں کپڑا بنانے والی ہندوؤں کی فیکٹریاں تھیں پارٹیشن سے پہلے، وہ مرزائیوں نے سارے اپنے مرزائیوں کو دے دی تھی، تو اس لیے ان کو اپنا مال بیچنے کے لیے منڈیوں کی ضرورت تھی، اور انہوں نے وہ جگہ منتخب کی جس جگہ شہداء ختم نبوت کے ہزاروں لوگوں کا خون بہا تھا، یعنی وہ علاقہ، وہ ایریا، اس کے ارد گرد. تو یہ پھر انہوں نے نام اس کا جنرل اعظم جس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون تھا، اس کے نام کے اوپر جو ہے یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ رکھا تھا. لیکن یہ اتنی بے غیرت قوم ہے، پین چود ہیں کہ ہر چیز میں بتا چکا ہوں، مادر چودو کچھ نہیں تو اس مارکیٹ کا نام بدلو. اوے تم سے زیادہ غیرت مند سکھ پین چودو. سکھوں نے کیا کیا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں، جلیاں والا باغ کی جا کے شاندار وہ دیکھو، اور وہاں تو 1000 سے 1500 لوگ مارے گئے تھے، یہاں 10,000 مارے گئے، اور مولوی مادر چود حرام زادے میری اس تحریک کا ساتھ نہیں دیتے. چلیں خیر، بہرحال دوبارہ اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی جناب، ہاں پھر اچھا جی، عدالت کیا آپ نے لاہور کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل اعظم خان برکی کو بتایا تھا کہ ممتاز دولتانہ چاہتے تھے کہ تحریک کی حمایت کی جائے؟ اختر علی خان: یہ درست ہے، میں نے انہیں یعنی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل اعظم خان یہ بیان دیا تھا کہ وہ اس تحریک میں دلچسپی رکھتے تھے، یعنی ممتاز دولتانہ وہ دل رکھتے تھے اور اس تحریک کی حمایت کرتے تھے. اچھا جی، عدالت: کیا آپ نے انہیں یعنی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یہ بھی بتایا تھا، یعنی جنرل اعظم کو یہ بھی بتایا تھا کہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو ان کے منصب سے علیحدہ کرانے کے لیے تحریک ممتاز دولتانہ کی خواہش پر شروع کی گئی تھی؟ اختر علی: جی یہ درست ہے، میں نے انہیں یہ بھی تحریری طور پر بتایا تھا.
عدالت کیا یہ درست ہے کہ میاں ممتاز دولتانہ نے تحریک شروع ہونے سے پہلے اپنے مکان پر ایک اجلاس بلایا اور تحریک چلانے کے لیے کہا ہے؟ اختر علی خان جی، دولتانہ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ اگر ہم تحریک شروع کرتے ہیں تو ہمیں ان کی حمایت حاصل ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تحریک کا رخ لاہور صوبائی حکومت کی بجائے کراچی وفاقی حکومت کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، عدالت کیا وزیر اعلیٰ لاہور یعنی ممتاز دولتانہ لاہور میں غنڈہ گردی کے ذمہ دار تھے؟ اختر علی، وزیر اعلیٰ پنجاب غنڈہ گردی کے ذمہ دار تھے۔ یعنی جس غنڈہ گردی کے نتیجے میں مرزئی مارے گئے بقول ان کے، حالانکہ زیادہ تر شہادتیں تو مسلمانوں کی ہوئی ہیں۔ خیر، تو یہ میں نے مختصر سا پڑھ کے بتایا ہے اس جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا، جے پید ہے نا تو ثابت کر کے وہ دونوں جو تھے، وہ کیا نام ہے، کیا اس کا، دونوں ججز جو تھے وہ غیر قادیانی تھے، جے پید ہیں۔ اور کسی کو پوچھ لئی دا ہدایت لے لئی دی ہے کسی کو، ایویں نہیں جو منہ چاہیا بک دیتا۔ ہاں تو دیکھنا تیرے ہی اپنے ذرائع سے میں تم لوگوں کو کیسے بے نقاب کر رہا ہوں کہ جس یہ ڈمی قسم کے کردار سامنے لے کے آ جاتے ہو، اور کہ جی یہ قادیانی ضیاء الحق جی اینٹی قادیانی تھا، وہ مادر چوتے اودا رو مرزئی سی ماں چودو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ آنا میرے سامنے ان ذرا غیر مرزئی تو ثابت کر ضیاء الحق نو، جرت نہیں کر سکتے تھی۔ تو یہ غلط باتیں نہ کرو تم، اور جو ینگ قادیانی بچے ہیں ان کی وہ جب اگر یہ سنیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کے اندر انصاف کا مادہ ہوگا تو وہ ضرور کہیں گے یار آغا وسیم نے جو باتیں کہی ہیں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایک نہ ایک دن وہ تمہارے اس نیٹ ورک کے ہی خلاف اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تاڑیاں جتیاں تاڑے سر تے پہن گیاں پتر، سمجھو کر، کیونکہ تم جھوٹ کی تشریح کر رہے ہو۔ خیر، تو یہاں یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جناب علی، کہ یہ کس طریقے سے ڈرامے بازی کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو بظاہر اپنے خلاف بیان بازی پر دے کے مشہور کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو تھا وہ مرزئی اینٹی قادیانی تھا، حالانکہ وہ قادیانیوں کا خاص اور خاص ایجنٹ ہوتا ہے۔ کیا ضیاء الحق ہو گیا، کیا ممتاز دولتانہ ہو گیا، بہت سارے، ایک اور تھا کیا محمد خان جنیجو جو پہلا پائلٹ تھا میرے خیال میں اس کا ایئر فورس کا، رائل ایئر فورس جو تھی، وہ 1951 کی راولپنڈی کانسپریسی جو تھی اس میں وہ انوالو تھا۔ وہ سارے ہی ویسے اس میں سارے ہی مرزئی تھے، 12 یا 13 لوگوں کو جو ہے جو میں نے فائنڈنگ کی تھی اس میں کم از کم 11 لوگ جو ہیں ان کا قادیانی ہونا ثابت کیا تھا میں نے 1953 میں۔ اور یہ قادیانیوں نے پہلی کوشش کی تھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کی، اور بلا شبہ نو ڈاؤٹ کہ وہ فیض احمد فیض مارکسزم کے روپ میں مرزئی تھا مادر چود۔ یار امن کا یہ ماں چود، یہ لبرل اور یہ حرام زادے امن کا یہ منا رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، فیض میلہ، امن فیض میلہ، ماں چود کشتی دے پترو، ہاں اور دلے ہو، او حرام زادے ہو، او جنگ کا مسودہ وہ لکھ رہا ہے 1947 کا، یہ امن کا ہے ماں چودو، اس کو دے رہے ہو تم۔ ان جنگوں کی وجہ سے کتنے امن میں خلل ہوا ہے، کتنے لوگوں کی، ہندو یا مسلمان ڈزنٹ میٹر، انسانوں کا قتل عام ہوا ہے، تم ماں چودو اس کا امن میلہ منا رہے ہو، گانڈو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑا شاعر تھا، اس میں کوئی، لیکن تھا تو مادر چود مرزئی۔ سچ کہہ دیتا ٹھیک ہے جی میں کمیونسٹ کے روپ میں ایک مرزئی ہوں، کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی نہیں،
تھا مرزئی، یا مطلب یہ دوغلاپن، یہ فریب، یہ جھوٹ. اوکے، آج اگر وہ زندہ ہوتا تو اس خودکشی پہ مجبور ہو جاتا کہ آغا وسیم نے کہاں سے یہ چیزیں ڈھونڈ کے لے آ کہ میں مرزئی ہوں، یہ کہاں سے لے آیا کہ میں نے مسودہ لکھا تھا. تو یہ ساری اور ساری بس سمجھیں کسی کی دعا ہو سکتی ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. خیر، اب چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں چیدہ بہت سارے ہیں دولتانہ فیملی کے قادیانی ہونے کے شواہد، لیکن چیدہ یہاں رکھ کے تو میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے. یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یادداشت میں نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ، شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنیٰ نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یادداشت میں نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ، شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنیٰ نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو جی، یہ مرزا عبدالحق امیر جماعت سرگودا، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ جلندر کا تھا. کیا نام ہے، ضیاء الحق قادیانی کی والدہ جو تھی امت البتول، اس کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے. تو یہ جو تھا، یہ کیا نام ہے، لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے لو ان شملہ، ضیاء کی ماں. اور یہ تو یہ جناب علی یہ خود بیان کر رہا ہے. آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سمجھ لگی ہے کیا کہا اس نے کہا کہ جناب علی یہ قادیان میں بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے، وہ نام لے رہا ہے اسکندر حیات اور کیا بولتے ہیں دولتانہ کا، اوکے، کہ وہ ہدایت لینے کے لیے قادیان آیا کرتے تھے اور مدد بھی لیا کرتے تھے قادیانیوں کی. یہاں پٹھی کہہ رہا ہے کہ وہ تو جناب اینٹی قادیانی تھا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں تو اپنی طرف سے تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. میں یہ یا تو کہے کہ کیا بولتے ہیں، یا تو کہے کہ یہ جو ضیاء الحق کی ماں کا ٹھوکو تھا نا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات ہی نہیں تھی، یا تو یہ کہے نا. پھر میں احمدیہ تاریخ کے حوالوں سے اور الفضل سے اور دوسرا کیا نام تھا ان کے حوالوں سے میں پھر دوسرا سوال کر دوں گا. بھئی پھر یہ بھی بتا، الفضل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دولتانہ اور یہ اور وہ قادیانی اور قادیانیوں کے ساتھ تھے. تو پھر ان کو بھی تو جھوٹا کہے گا کہ ہم نے الفضل میں بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو ساری جماعت جھوٹ دی، تو پھر تو خدائی جماعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ لعنت ہے تم پر. جواب دے. کیا یار، تیری ساری جماعت نہیں دے سکتی. پھر اور بہت ساری شخصیات معزز یہاں پر تشریف لاتی رہیں، جن میں سے جناب میاں ممتاز صاحب دولتانہ بھی شامل ہیں. جب وہ انگلستان میں ایمبیسڈر مقرر ہوئے تو خاکسار نے ان سے جا کر ملاقات کی. ان دنوں خاکسار یہاں پر امام مسجد کے منصب پر فائز تھا. تو ان باتوں میں دولتانہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی یہ بہت خواہش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد کو ایک دفعہ پھر دیکھیں. چنانچہ میں نے ان کو دعوت دی
کہ آپ ضرور تشریف لائیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. اور پھر اس کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی اور دولتانہ صاحب اس مسجد میں تشریف لائے. ان کے اعزاز میں ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا. جب ٹی پارٹی کا وقت ختم ہو گئی تو پھر جلسے کی کارروائی ہوئی. خاکسار نے ایک ایڈریس ان کو پیش کیا. دولتانہ صاحب نے اٹھ کر جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ تھا اور اس وقت اخباروں میں بھی چھپا، جنگ اخبار میں بھی اس کی کچھ حصہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے اٹھ کر کہا کہ مجھے آج اس مسجد میں دوبارہ آتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں طالب علم تھا تو میرے والد نے مجھے انگلستان بھجواتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ وہاں پر اور تو تمہارا کوئی گارڈین ہے نہیں، تمہیں کوئی جانتا نہیں، اس واسطے تم جب وہاں پر پہنچو تو سیدھے مسجد فضل لنڈن میں چلے جانا اور وہاں کے امام سے اپنا تعارف کرانا اور پھر انہی کے زیر نگرانی آکسفورڈ میں داخلہ لینا اور وہ تمہارے ایک قسم کے گارڈین بھی ہوں گے. چنانچہ دولتانہ صاحب نے اس تقریر میں فرمایا کہ میں یہاں پر آیا مسجد میں اور مجھے سب سے پہلی جو پناہ گاہ ملی انگلستان میں چند دن قیام کی وہ یہی مسجد تھی. اور انہوں نے یہ اس وقت کہا کہ میں تو قرض اتارنے آیا ہوں اس احسان کا جو مجھ پر اس مسجد نے کیا تھا، اور اس واسطے میری بڑی خواہش تھی کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے میں دوبارہ اس مسجد میں جاؤں اور وہاں پر جا کر اس قرض کو اتار سکوں جو ایک احسان کی صورت میں اس مسجد نے اور اس مسجد کے امام نے مجھ پر کیا تھا. تو وہ بھی یہاں پر تشریف لائے. پھر پاکستان کے بہت سارے معزز سفراء جن میں لیفٹیننٹ جنرل یوسف صاحب کا نام زیادہ ابھرتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک موقع پر نہیں بلکہ 2-3 مواقع پر مسجد میں تشریف لائے، ہماری بعض میٹنگ کی صدارت بھی کی اور جماعت احمدیہ کو کھلم کھلا طور پر خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی انہوں نے اپنی جلسوں میں پیش کی. اس کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد خلیفہ نہیں بنے تھے تو میں بالکل بڑے بھائیوں کی طرح دیکھتا اور وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھتا تھا. اور اس سے مجھے ایک یاد آتا کہ ہم ڈل ہاؤزی میں تھے، اسد صاحب کے چچا میرے ڈاکٹر بشیر صاحب جو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ ڈل ہاؤزی میں ان کا گھر تھا. تو جب میں وہاں پہ تھا تو حضرت صاحب نے کھانا کیا ہمارا، تو باتیں لائٹ ہارٹڈلی ہوتی رہی. پھر انہوں نے حضرت صاحب نے مرزا ناصر احمد کی طرف کو مخاطب ہو کے کہا کہ ناصر تم ملتے ملاتے نہیں، ممتاز دولتانہ تمہارا کلاس فیلو تھا، وہ آیا ہوا ڈلہوزی تم ملے نہیں اس کو. یعنی اس طرح کا جو تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی کی میل ملاقات کس قدر تھی. جی یہ کلپ جو آپ نے سنا ہے یہ ایک مرزئی جو وہاں لندن کی عبادت گاہ میں کوئی انچارج تھا یا جو بھی کہو اس کو، وہ واقعہ بتا رہا ہے، تصویر اور سارا کچھ بھی اس کے حوالے وہ خود ہی بتا رہا ہے. میں کیا بتا دوں. اس بیان کو سننے کے بعد بھی کوئی آدمی یہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ دولتانہ اینٹی قادیانی تھا. میں اس کی اب کیا تشریح کروں، کیا تعویل کروں. جو بیان ہے وہ خود ہی مرزئی اپنی زبان ہی بتا رہا ہے. اوکے کہ جناب علی اس کے باپ نے ایڈوائز کی کہ مرزئیوں کے پاس جانا، ان کو اپنا گارڈین بنانا. اب آپ مجھے بتائیں. تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے. دوسرا بھی آپ یہ سن سکتے ہیں. یہ ایک اور مرزئی ہے جو کہ اپنا بتا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو، کیا وہ ہل اسٹیشن کا نام لے رہا ہے، ڈلہوزی میں تھے اور وہ سارا کہ جی جاؤ اس کے ساتھ تمہارا کلاس فیلو اس کو ملو اور اس سے یہ کرو. آل دیٹ واضح طور پر جو ہے قادیانی قبول کر رہے ہیں اوکے کہ دولتانہ مرزئی تھا. اور جس کے بارے میں کیا نام ہے، ایک وہ تھا ایک اور مادر چود، اس نے لکھا تھا کہ جی کوئی ہسٹورین ہے ریسنٹلی اس کی مہندی حسن آئی تھنک ہز نیم واز، وہ اس کا دوسرا وہ پیپلز پارٹی والے کا بھائی مادر چود حرام زادہ وہ جنانا تھا مبشر کا بھائی.
تو یہ مرزئی ہیں سارے ماں چود. اوکے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک کتاب میں یا اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ 1953 کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے, اور وہ بالکل غیر جانبدارانہ لکھی ہے. مادر چود حرام زادہ کتی کے بچے, وہ تو تھا ہی مرزئی, دونوں مرزئی تھے حرام زادہ کتی کے بچوں. آئے نا ابھی اس کے اوپر کوئی پروگرام کرے, نہ کوئی حامد میر آئے, کوئی حسن نثار آئے, کوئی کیا نام ہے اور جو مادر چود ہیں وہ آ کے بات تو کریں کہ جناب ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ غیر جانبدار جو تھے انہوں نے کی تھی, جبکہ دونوں ہی مرزئی تھے. یا ان میں اگر کوئی حلالی ہے تو پھر یہ ثابت کریں کہ وہ مرزئی نہیں تھے, پھر تو میں مانوں نا. تو یہ چیزیں, ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ فیکٹس کو سمجھ سکیں. یہاں اگرچہ میں اس موضوع پہ پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں, لیکن پھر رپیٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میرا ایک اور جو دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں, چھوٹی بھی بڑی بھی, اس میں جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں 90 سے 95% وہ سارے مرزئی ہوتے ہیں. اوکے, تو اس لیے جب میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور بہن چودو اور مولویوں کتی دے بچے ہو, حرام زادے ہو, کنڈ وہ, یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے تم دھرنا دینے کی بجائے یہ کہو کہ جی جناب عالی, کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو اقلیت ہیں ان کو صرف اور صرف اقلیت کی سیٹ کے اوپر وہ ایز اے کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں. اوکے, اور ٹھیک ہے ان پہ پابندی تو نہیں ہے اقلیت کے اوپر کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, لے سکتے ہیں اپنی اقلیت کی بنیاد کے اوپر. لیکن جس ملک میں کیا پیپلز پارٹی, کیا بولتے ہیں عمران خان قادیانی کی پارٹی, کیا نواز شریف قادیانی کی پارٹی, ان مادر چودوں کی پارٹیاں جو ہیں ان میں 90% جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مرزئی ہوتے ہیں. اوکے, اور وہ بحیثیت مسلمان انتخابات میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو نا, یہ کیا نام ہے خواجہ آصف, کسی کو شک ہے کہ یہ مرزئی نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے تو سارے اس کے پروف رکھے ہیں کہ یہ مرزئی ہے, لیکن الیکشن میں حصہ لے رہا ہے کس طرح سے, ایز اے مسلمان. اور یہ ماں چود حرام زادے مولوی نہیں سمجھتے, بے ایمان ہیں, ان کی قبروں میں بھی جو زیادہ عذاب ہوگا ماں چودوں پہ. خیر رہی بات, ہاں یہاں پر وہ کیا ہے آپ کے جو میں بتا رہا ہوں, مجھے ایسے میں دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے ملا, کسی نے کہا کہ بھئی وہ پیپلز پارٹی کو تم کہتے ہو وہ بھٹو کی یہ اینٹی قادیانی تھی, اور اگر دولتانہ مرزئی تھا تو پھر مرزئی کو پیپلز پارٹی والوں نے کیوں اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہوا ہے, یا کہ نمائندہ, یا جو بھی درچدکی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا عہدہ ہے کیا نہیں ہے. ایک خاتون ہے, مرزین ہے, اگر وہ اس کی واقعی فیملی کی ہے تو پھر تو وہ ٹوٹل ساری دولتانہ فیملی قادیانی ہے. تو اس سے یہ بات, ہاں وہ اچھی خاتون ہوگی, اللہ کرے مسلمان ہو جائے اور آ کے ایک بار کہے کہ میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجتی ہوں. اوکے, تو پھر تو وہ ہماری بہن ہے. لیکن کیونکہ جہاں تک سرچ کا تعلق ہے, دولتانہ کے خاندان مرزئی تھا, اور اگر یہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے بزرگوں کے مذہب پر ہے تو پھر یہ ایز اے مسلمان کینڈیڈیٹ کے یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اوکے, ہاں ضرور ہے ایک مرزین کے ایک اقلیت کے طور پہ انتخاب میں حصہ لے سکتی ہے, لیکن قانون کا جو ہے شرازہ بکھارنے والا یہی رولنگ طبقہ ہے, یہی مادر چود ہیں. اوکے, ایک غریب بچے کو, ایک نوجوان کو اس نے کیا بولتے ہیں چوری کی ہے اپنی ضرورت کے تحت, نوکری نہیں مل رہی, یہ نہیں ہو, یہ وہ, اگر اس نے کوئی کرائم کر لیا تو یہ ماچد پولیس کاؤنٹر اس کا مقابلہ کر کے مار دیتے ہیں. اور یہ کھربوں روپے کے لوٹنے والے ڈاکو
اوکے، جنہوں نے پاکستان کا اتنا استحصال کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں شروع سے لے کے آج تک، ان کو یہ حرامزادے سلوٹ مارتے ہیں. تو نظام چینج کرنا پڑے گا ہمیں. نظام جو ہے وہ صرف اور صرف مرزائی ہٹاؤ تحریک کا نظام ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہے. نو وے. اوکے، تو اس لیے جو مرزائی ہٹاؤ تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پر جو چیز بتا رہی ہے وہی زمین حقیقت ہے، اور اس کے اوپر اگر عمل نہ کیا گیا خاکم بد ہم پاکستان ختم ہو جائے گا. یہ ماں چود حرام زادہ گانڈو قسم کا جرنیل، مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ، یہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ماں چود حرام زادہ، اس کو گانڈو تو رہا کرو پہن چودہ، 2 دن دے چین پاپولر ہو رہی گا. گشتی دے پتر، تم نے اس کو جیل میں، پتہ نہیں جیل میں رکھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں رکھا ہے. ماں چود، یہ تو سارے ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک چیز. ماں چود یعنی غیر ضروری طور پر بظاہر وہ جیل میں رکھا ہوا، تو گانڈو نو رہا کرو پہن چود، دی ڈزنٹ نو شٹ اباؤٹ پولیٹکس. ہاں، اس کا ہر بیان جو ہے وہ غیر حقیقی ہوتا ہے. صرف مرضیوں کی لائن کے اوپر کام کرتے ہوئے وہ ماں چود، تم نے اس کو بہت بڑا ہیرو بنا کر کیا لیڈر بنا دیا ہوا ہے. اس کو رہا کر دیتے ماں چود. وہ کب کا اپنی سیاسی موت مر چکا ہوتا. حرامی کتی کے بچے، تو بھی ادنا ملیا ہے ماں چودہ، تاری ڈرامہ بازی ہے یہ. گانڈو تو اتنے جاؤ ماں چود جتھے کنالی ٹیررزم جتوں ہو رہا ہو، گانڈو کھل کے پاکستان نو مار دے پے نے، اور تسی گانڈو والے ماں چود حرام زادے کتی کے بچے. اوکے، جہاں سے دہشت گردی آتی ہے، جہاں سے ہوتا ہے، اس کی جو مدر آف ٹیررزم جو مطلب بچے ٹیررسٹ جمتی ہے اور ان کو پاکستان بھیجتی ہے، اس مدر پر حملہ کر ماں چود گانڈو کتی دے پتر حرام زادے قادیانی. اینی ہو، تو یہی جو چیزیں ہیں، اب میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ریالٹیز ہیں، اس کو اگر ہم نظر انداز کریں، کیسے یہ ساری چیزیں جو بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی کیا بولتے ہیں، وہ بلوچستان میں بم چل گئے ہیں، وہ ہو گیا، وہ ماں چودو کتی دے پترو گانڈو ہو. یعنی یہ دنیا کی واحد ایک ایٹمی طاقت حاصل کرنے والی قوت ہے جو کہ ایک انڈین پراکسی کے آگے کتا بیر بنی ہوئی ہے، بکری بنی ہوئی ہے. اوکے، طالبان سے گانڈو یہ لڑکھراتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے سوائے بیان بازی کے. انہوں نے ایک وہ پانڈے مراسی رکھا ہوا ہے، کیا نام ہے، قادیانی آصف، اس کو کہتے ہیں تو ایسے بیان دیتا جا اور بس ہم جو ہے بس سب اسی میں ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے چکر میں ہے ماں چود. کیا جی ایچ کیو ہے، کیا شہباز شریف ہے، کیا عمران خان ہے، کیا زرداری ہے. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان سب کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا ماں چودو. اوکے، یہ سارے قادیانی لائن پر کام کر رہے ہیں، اور قادیانیوں کا مفاد جو ہے وہ مضبوط پاکستان دیکھنا نہیں چاہتے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں. تو دیکھیے جناب عالی، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے لگائی ہیں، تو اس کو دیکھیں اور سوچیں. میں بتا چکا ہوا ہوں کہ دولتانہ یا دیگر جن لوگوں کے بارے میں نے یہ سچا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ مرزئی تھے، کیا ضیاء الحق، کیا عمران خان، کیا یہ مطلب کیا نام ہے اس کا، لیاقت علی خان، یہ فیروز نون اور چودھری محمد علی، ناظم الدین بوگرا، اور کیا بولتے ہیں ایوب خان، ضیاء الحق، آلموسٹ تقریباً سبھی موجود ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کے مرزئی رہتے چلے آئے ہیں. صرف ایک یاد رہے، محمد علی جناح مرزئی تو نہیں تھا، اس کو مذہب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، لیکن بہر طور وہ تھوڑے ہی دنوں کے لیے بیچارہ آیا، مرزئیوں نے مروا دیا اس کو. تو ہاں، صرف ایک حکمران پاکستان کا ایسا آیا جو قادیانی مخالف تھا، باقی سارے قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں.
قادیانی نواز یار ویری فیو بے نظیر ہے، یا اب شرعی طور پہ اس کو بھی ہم قادیانی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کو اپنی پیپلز پارٹی میں بہت جگہ دی اور بڑے بڑے عہدے قادیانیوں کو دیے، قادیانیوں کے ساتھ بیعت کی یا نہیں کی، ویسے کہا جاتا کہ وہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بیعت کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قادیانی نواز تھی، اور قادیانی نواز ہونا بھی قادیانیت ہی ہے۔ پاکستان میں اگین میں یہی کہتا ہوں یہ معیار ہے، آپ قادیانی بن جاؤ، آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں۔ خیر، تو میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کو یہ قادیانی جماعت کہتی ہیں، ہمارا مخالف تھا، 53 کی موومنٹ اس نے جمع کروائی تھی، اور پھر ساری ماچودہ کی جو جھوٹ بولتے ہیں، سارا جو میں بارہا بتا چکا ہوں۔ ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے، کیا بولتے ہیں، الفضل کا حوالہ انہی کا ہے، میرا تو نہیں ہے نا۔ اس کے مطابق یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، مورخہ 9 ستمبر 1930، جلد نمبر 18، کونسل اور اسمبلی کے احمدی ووٹروں کے لیے ایران۔ اس میں جو بھی ان کے مادر چودوں کے کینڈیڈیٹ تھے، اس میں جو ہے اس میں پنجاب کونسل میں سب سے پہلا نام نواب احمد یار خان صاحب دولتانہ۔ یہ کون تھا؟ یہ ماچود جو تھا، یہ دولتانہ کا، ممتاز دولتانہ کا والد تھا۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں، اوکے۔ ایک طرف 1930 میں بتا رہے ہیں کہ جی جناب نواب احمد یار خان مادر چود جو تھا وہ مرزائیوں کا جو تھا، کیا کہتے ہیں، احمدی ووٹروں کے لیے اعلان۔ تو یہ مطلب احمدیوں کا جو ہے وہ ان کو دیں ووٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ ممتاز دولتانہ مرزائی ہے، اوکے، لیکن جب تحقیق کی تو ساری چیزیں واضح طور پر سامنے ہیں، اوکے۔ اب جائیں نا مرزائی کیا نام ہے اپنی وہ تاریخ بدلیں۔ یہ اب جو 53 کی تحریک ہے، یہ اس کے اوپر جو بھی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ ممتاز دولتانہ، اب ان کو یہ کرنا، اگر ان میں عقل کا مادہ تھوڑا سا ہو نا، وہ کہیں جی ٹھیک ہے وہ مرزائی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ کچھ نہیں سمجھ سکا، کچھ اس نے کہا ہم سمجھ نہیں سکے، تھا تو مرزائی، اوکے۔ تو اس میں تو پھر کوئی نہ کوئی بچت ہو جائے گی، لیکن اگین دا ریئلٹی از کہ وہ 53 میں وہ پورا منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں ونس فار دا آل پاکستان کو جو ہے وہ مرزائی ریاست بنانا ہے، اس کے لیے جبر کا راستہ اپنایا، یہ سارا کچھ انہی نے اسٹیج کیا ہوا تھا، اوکے۔ تو بہرحال میں پھر نقطے کے اوپر یہی آ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے یہ حوالہ، اب یہ آپ دیکھ لیں، پھر بھی اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے دین سے گئے۔ جی باقی یہ کچھ تصاویر ہے، کچھ کٹنگ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ احمدیت پہلے بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں، تاریخ احمدیت جلد 6 307 پیج، اور اس میں جو بھی پاکستان کے بننے کے بعد جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا، یہ اس کلاس میں کے لوگ ہیں، سر فیروز خان نون، مظفر خان، جسٹس شیخ دین، اسی طرح سے اللہ بخش ٹوانا اور خضر ایات، یہ حاجی بہادر حاجی بھی تو مرزائی بھی، دیکھو یار دیکھو۔ ویسے یار یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک مرزائی سیٹھ حسن نام غالباً، اس کو مادر چوت کو جب وہ وہاں مر گیا تھا نا مدینہ، وہ جو حاجی کرنے کے لیے گئے تھے مدینہ میں آیا تو ملک الموت نے اس کو لے لیا، تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہابی لوگوں نے وہاں دفنانا چاہا جنت البقیع میں، تو وہ پھر مسلمانوں نے اعتراض کیا، پہلے جو ہے وہ ایک اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے کہا گیا،
تو جو مسلمان جانتے تھے یہ مرزئی ہے تو انہوں نے کہا ہم تو نماز جنازہ یہ مرزئی ہے. پھر وہ ایک وہابی عالم دین نے آ کے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. تو وہ بھی اور پھر مرزا محمود نے یہ شاہ کیا نام ہے اس کا شاہ عبدالعزیز اس وہ وہابی کو کہا کہ یہ میرا بندہ مر گیا ہے مرزئی ہے اور وہ اس کو جنت البقیع میں دفن کرو. اور وہ مادر چوت کو انہوں نے تو آج بھی اس کی قبر وہاں پر ہے. تو یہ ہے معیار ان کا ماچودوں کا کہ کتنے کتنے یار کوئی وہابی اٹھے اگر اس میں کوئی درد ہے اگر کچھ ہے تو وہ جائے وہاں اعتراض کریں کہ یہ ایک مرزئی کی قبر جنت البقیع میں کیسے ہو سکتی ہے. لیکن بہت ساری اچھا خیر جو یہاں بات تو یہ ہے خان بہادر میاں احمد یار خان صاحب دولتانہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حوالہ ہے کہ قادیانی جماعت کے کہنے کے اوپر ان لوگوں نے قادیانی جو ان کا امیدوار تھا کیا بولتے ہیں سر ظفر اللہ خان اس کی حمایت میں بیان وغیرہ دیے تھے اور کوئی نہ کوئی ماچدکی کی تھی. یہ بیک ان آئی تھنک لیٹ 30s کا کوئی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ سارا جتنے بھی آج بھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں سر فیروز خان نون اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر اور اس کو مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. مرزئی تھا. اتنے بھی یہ نام لکھے ہوئے سب مرزئی تھے مادر چوت اور یہ سارے پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک بنے. اب آئے نا کوئی ماں چوت حرام زادہ وہ مزمل اور وہ کیا سڑیا چلغوزہ گانڈو قسم کے لوگ آئے نا بات کریں. اتنا اہم مسئلے کے اوپر میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. ہے کوئی ماں چوت کوئی حلالی کے میری بات کو آ کے رد کر سکے؟ آؤ کتی دے پترو. بہرحال جی اور بھی بہت ساری تصویریں ہیں ساتھ دیکھ لیں. وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. مرزئی ایک طرف تو کہتے ہیں اس نے ہمارے مرزئیوں کو مروا دیا دوسری طرف اس کو اپنا پورا پروٹوکول دے رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں. اور وہ ماچوت جو ہے پاکستان کا امبیسیڈر ہے اور وہ نماز کہاں پڑھ رہا ہے قادیانیوں کی عبادت گاہ میں. تو بہت سارے فیکٹس ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں. اب میں کیا بتاؤں. ان کے باقاعدہ لاہور میں انہوں نے ایک جیولر کا افتتاح کیا تھا اور اس میں جناب یہ اس کی ساری لیڈیز جو تھیں دولتانہ کی اور کیا نام ہے قادیانیوں کا جو مرزا وغیرہ تھا تو وہ انہوں نے جا کے اس کا افتتاح بھی کیا. وہ ایک قادیانی تھا. آئی نو ہم کہ بہرحال لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور لیکن ابھی بھی ان کی شہرت کیا ہے کہ یہ مسلمان تھے. میرا کیا ہے جو لوگ قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جی یہ مسلمان تھے وہ خود ماچود اگر انہوں نے بیعت نہیں بھی کی خواہ وہ جرنلسٹ ہوں یا مورخ ہوں وہ بھی قادیانی ہو چکے ہوئے ہیں. بہت ساری تصویریں اور بھی ہیں. بس میں یہیں پر بند کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی پھر دوسرے موضوع کے اوپر بات ہوگی. یہ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار وہ دولتانہ کا تو مجھے بس پھر وہ کہا کہ میں بنا دیتا ہوں.